अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल एमक्यूएम की भूख हड़ताल का छठा दिन था। छठे दिन अल्ताफ हुसैन साहब ने कुछ ऐसी तकारीर की जिससे उनके कारकुनों में इश्तियाल आया। उन्होंने ARY, समा और जियो की तरफ जाने का फैसला किया। ARY में तोड़फोड़ हुई, समा की DSNG को आग लगाने की कोशिश की, हमारे कैमरामैन को जख्मी किया। इसके बाद पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हरकत में आई। हमने देखा कि उनके 50 दफातर सील किए गए, 90 को सील किया गया और उसके बाद जो सीनियर तरीन रहनुमा है एमक्यूएम के, उनको भी हिरासत में लिया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को भी हिरासत में लिया गया, जिनको थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया था। आज सुबह से क्या सराय हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी डॉक्टर फारूक सत्तार की तो उसमें क्या ऐलान किया जाएगा। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाम को तो उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से ला ताल्लुकी का इजहार करती है और इसके अलावा यह भी कहा कि अब सारे फैसले जो हैं वो कराची से हों। और साथ में यह भी वो कह गए कि अब अगर कोई शख्स भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो उससे हम ला ताल्लुकी का इजहार करेंगे। साफ साफ मतलब यह था कि अब शायद एमक्यूएम जो है वो अल्ताफ हुसैन के बगैर आगे बढ़ेगी और कोई लंदन सेक्रेटरीट, लंदन राब्ता कमेटी से राब्ते नहीं होंगे, फैसले सारे के सारे कराची में होंगे। ये इनिशियली हमें लगा था कि मतलब है, लेकिन उसके बाद सूरत हाल कुछ तब्दील होती रही है जब वजाहतें सामने आई है। इसलिए चंद अहम सवाल हमने सामने रखे कि क्या कोई बड़ी तब्दीली आई है या नहीं। क्या एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन और लंदन सेक्रेटरीट से ला ताल्लुकी का जब इजहार करती है तो उसका मतलब क्या है। ये मतलब समझाने के लिए चंद सवाल आपके सामने रखेंगे। क्या अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम के कायद नहीं रहे, जिसका जवाब नफी में है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले आमिर लियाकत साहब ने कहा कि जी हां अल्ताफ हुसैन ही एमक्यूएम के कायद हैं। क्या एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से मुकम्मल राब्ता मुनक़ता कर लेगी। इस पर भी लंदन की राब्ता कमेटी कहती है कि ऐसा नहीं है, अल्ताफ हुसैन साहब कायद हैं, उनसे राब्ता जरूर होगा। क्या नदीम नुसरत एमक्यूएम के कन्वीनर नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, वो अभी भी कन्वीनर है और इस बात का भी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने कुछ देर पहले प्रोग्राम में एतराफ किया कि नदीम नुसरत साहब भी एमक्यूएम के कन्वीनर हैं। क्या लंदन राब्ता कमेटी अब कोई हैसियत नहीं होगी। इसका जवाब भी नफी में है, क्योंकि अब भी कहा जा रहा है कि जो फैसले होंगे एमक्यूएम के वो कराची राब्ता कमेटी और लंदन राब्ता कमेटी मिलकर करेगी। जैसे पहले हमने देखा है वैसे ही होता रहेगा। क्या एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। अगर इन तमाम सवालात के जवाब आप देखें कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन है, कन्वीनर नदीम नुसरत है, लंदन राब्ता कमेटी का वही रोल है जो पहले होगा, तो ऐसा ही लगता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ थी। और सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह मुतालबा किया गया कि जो दफ्तर हैं उनको खोल दिया जाए, 90 को खोल दिया जाए। तो यह अब पिक्चर सामने क्लियर हो रही है जैसे जैसे वजाहतें आती जा रही हैं कि कोई शायद कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब का बाप जो है वो खत्म हो गया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ काफी सारे मेहमान होंगे प्रोग्राम में। मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, रजा हारून साहब हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम का आगाज मैं करूंगा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब, बड़े अरसे तक आप स्क्रीन पे गायब रहे, आज बड़ी खबर आई है तो आप भी सामने आए हैं। जरा मुझे बताएं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी जब आपने ये सुना कि एमक्यूएम जो है ला ताल्लुकी का इजहार करी अल्ताफ हुसैन साहब से, लंदन के जो सेक्रेटरीट है उससे। क्या आप समझ रहे थे कि अब एमक्यूएम जो है वो माइनस अल्ताफ हुसैन आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान के उस पे मेरे से बात करने की है। तो दरअसल बात यह है कि मैं सुबह भी एक दो टेलीविजन को अपने इंटरव्यूज में ये कह चुका हूं कि ये जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का जो बॉडी लैंग्वेज और जो उनका लहजा था बातों में, तो वो बड़ा अपोलोजेटिक था टूवर्ड्स अल्ताफ हुसैन। तो इसमें मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी कि ये कोई बहुत बड़ी चेंज आने वाली है या अल्ताफ हुसैन को इन लोगों ने हटा दिया और अब फैसले यहाँ से होंगे। ये बहुत मतलब है कि प्री मैच्योर था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए किसी पाकिस्तानी लीडर ने, जिसको कौम लीडर मानती है, और वो ऐसी कौम जिनके सर पे पाकिस्तान का वजूद आने का ताज चमक रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि उर्दू स्पीकिंग हमारे जो भाई हैं, जो महाजर जो भाई हैं, उनका, तो उनके जो लीडर हैं, जो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस में का शेयर है, सबसे बड़ा मेजर शेयर है, उनके लीडर उठ के
اور پاکستان مرد آباد کا خدا نخواستہ نعرہ مار رہے ہیں تو وہ اس چیز کا جواب بھی اس طرح اسٹرانگ اور پاورفل اس قوم کی طرف سے آنا چاہیے تھا. اور اس وقت پاکستان زندہ باد تو انہوں نے کہا, لیکن الطاف حسین مرد آباد نہیں کہا. یہ الطاف حسین مرد آباد انہوں نے کہنا چاہیے تھا. جب تک وہ یہ بات نہیں کہتے اور اپنے کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتے انڈین را سے, انڈین ایجنٹ سے, پاکستان کی سرزمین کو ایسے لوگوں سے جب تک وہ پاک نہیں کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ قوم کو, ملک کو, حکومتوں کو ہوڈونگ کرنے والا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکنیکٹ نہیں کرتے, اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے درمیان, تو پھر وجہ کیا ہے؟ یہ پریس کانفرنس کیوں کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی آپ کے خیال میں کہ نہیں اب تو آپ فیصلے ہم ہی کریں گے, الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ماضی ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, انیشلی ان لوگوں نے ایک بریدنگ, ان کو اسپیس چاہیے تھی یا ایک مطلب ہے سوچنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے تھا. ان لوگوں نے یہ کیا, ان کو وہ اسپیس مل گئی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں ویلز ود ان ویلز ہیں. تو حکومتوں میں مطلب ایک کیبنٹس ہیں, پھر کچن کیبنٹس ہیں, پھر ایڈوائزرز ہیں. تو کسی نے ایڈوائز انہوں نے کیا ہوگا کہ فی الحال اس امپیکٹ کے سامنے مت کھڑے ہو اور اس طرح کر کے سافٹنگ پیدا کرو اپنے لیے. وہ انہوں نے کی ہے. اور حکومتیں جو ہیں, دیکھیں میں نے آج سے پورے 5 سال پہلے 27 رمضان 2011 کو میں نے یہ بات کی تھی کہ الطاف حسین پاکستان بریک کرنے کی باتیں کر رہا ہے. مجھ پہ یقین نہیں کیا گیا. میرے پاس اس وقت ایک ہی وٹنس تھا جو میرے ساتھ اس میٹنگ میں الطاف حسین والی میں موجود تھا, میرا ہی ساتھی, میرا کیبنٹ ممبر تھا, جو کہ اپنی منسٹریاں بچانے کے لیے اور اپنا پولیٹیکل فیوچر سیکیور کرنے کے لیے, کیونکہ وہ چیف منسٹر بننا چاہتا تھا فیوچر میں, تو وہ میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. تو میرے پاس اور کوئی بھی چیز پروف کرنے کے لیے نہیں تھی. اچھا, یہ مجھے بتائیں ڈاکٹر مرزا صاحب کہ آج آپ نے کہا کہ ایک اسٹریٹجی تھی, انہوں نے کہا کہ اس زور کے سامنے نہیں کھڑے رہتے, تو آپ کے خیال میں اسٹریٹجی ورک کی ہے؟ جو دفاتر سیل کیے گئے ان کو کھول دیا جائے گا, 9-0 کو کھول دیا جائے گا واپس, یا جو کل ایک اسٹرانگ ریئیکشن ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے طرف سے دیکھا تھا, اس میں کوئی نرمی آئے گی کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس نرمی میں کامیاب ہو گئے لینے میں, اور کسی کو آرٹیکل 6 انووک کرنا چاہیے, اور اگر آرٹیکل 6 کے انڈر میں الطاف حسین کو سزا نہیں ہوتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیلم آف افیئرس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو حکومتیں ہیں, پروونشل حکومت ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, تو وہ ذمہ داران میں شامل ہو جائیں گے اور وہ اس کرائم میں سمجھتا ہوں کہ پارٹنر ہو جائیں گے. تو ایکشن بہت ضروری ہے. آج یہ چیز پہلی دفعہ الطاف حسین صاحب نے نہیں فرمایا ہے یہ پاکستان کے خلاف. جی, آپ کی میموری اب میں ریفریش کروں کہ ضیاء الحق کے ٹائم میں ان لوگوں نے, الطاف حسین نے پاکستانی فلیگ جلایا تھا قائد اعظم صاحب کی مزار کے سامنے. جیل گئے, 1-2 دن جیل گئے, لکھ وک کے جیل سے چھوٹ گئے, لیکن سدھرے نہیں. اس کے بعد ریسنٹ پاسٹ میں ٹونی بلیئر کو اگینسٹ آئی ایس آئی ایک خط لکھا کہ 2001 میں وہ خط لکھا گیا تھا. اچھا, وہ سر ہمیں ماضی کی تمام باتیں یاد ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ آج عامر لیاقت صاحب اور فاروق ستار صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ الطاف حسین صاحب کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ پہلے بہتر کر لیں, اس کے بعد وہ فیصلے کرنے آئیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا بیان نہیں آپ کے خیال میں؟ کیا فاروق ستار صاحب, عامر لیاقت صاحب یہ بیان دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں, اتنی جرات کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پہلے ذہنی کیفیت ٹھیک کریں, اس کے بعد فیصلے کریں؟ انڈرسٹینڈنگ سے, ان کو انڈرسٹینڈ کرا کے, ان کے اپروول سے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ مطلب ہے ہر دفعہ اس قسم کی ڈیروگیٹری بات کر کے ملک کے خلاف, ملک کے فورسز کے خلاف, ملک کے سسٹمز اور اداروں کے خلاف یہ بات کر کے, اور بعد میں صبح میں نیکسٹ ڈے پھر معافیا مانگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سے جب تھوڑا سا وہ موڈ میں ہوں گے, ہوش میں ہوں گے, تو ان سے اپروول لیا ہوگا کہ اور کوئی رستہ نہیں ہے, تباہی ہو جائے گی.
اب فی الحال ہم یہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے وہ بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر مرزا صاحب میں ذرا اپنے دوسرے مہمانوں سے بھی اسی پوائنٹ پہ لوں, اس کے بعد ایک دو سوال میں آپ سے اور بھی کروں گا. رضا ہارون صاحب آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, لا تعلقی کا کیا مطلب ہے؟ ایم کیو ایم اگر کہتی ہے کہ الطاف حسین سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے ہم نے, فیصلے کراچی میں ہوں گے, کل کی تقاریر سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے, پاکستان مخالف بیان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ شہزاد دیکھیں ہمیں فوکس رہنا چاہیے اصل ایشو کی طرف. یہ ایم کیو ایم کے اندر کیا ہو رہا ہے, ان کے انٹرنل لیڈرشپ کے کیا پرابلمز ہیں, کیا جھگڑے ہیں, لا تعلقی وا تعلقی, یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے جو کہ ڈرامہ ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس سے میں مطمئن بھی نہیں ہوں, لیکن وہ میرا ایشو نہیں ہے, یہ ایم کیو ایم کا اپنا انٹرنل ایشو ہے. میں رہنا چاہتا ہوں فوکس اس بات پہ کہ کل جو الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا ہے, پاکستان کے اداروں جس میں افواج پاکستان, عدلیہ اور خصوصاً میڈیا, اس کے خلاف نہ صرف اکسایا بلکہ ان کے کہنے پر, ان کی ہدایت پر وہاں سے لوگ اٹھے, خواتین اٹھی, انہوں نے جا کے باقاعدہ حملہ کر دیا. یعنی انسائٹمنٹ ہوئی, اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی, اس کی ایگزیکیوشن ہوئی اور ایکٹ کمٹ ہوا. یہ تمام چیزیں کل پروسیجر, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا رضا صاحب. ہدایت دینے والا بھی سامنے آیا, سر ایک منٹ رک جائے گا, موٹیو بھی سامنے آیا, ہدایت بھی ریکارڈ ہوئی, اس کے بعد ایکشن بھی ہوا اور وہ ایکٹ کمٹ بھی ہوا ٹیررزم کا. تو یہ پوری چین کمپلیٹ ہے. اسی طرح کل میڈیا نے پاکستان کے خلاف نعرے ریکارڈ کیے ہیں جو انہوں نے اپنی آواز میں لگائے ہیں, اور اس کو سننے والوں میں یہ جو آج پریس کانفرنس کر رہے تھے نا, یہ سب وہاں بیٹھے ہوئے اس نعرے کو سن رہے تھے. اس نعرے کو سنتے ساتھ ان کا خون کھول جانا چاہیے تھا, اور ان کو الطاف حسین نہیں, ایم کیو ایم نہیں, اپنی ذات نہیں, پاکستان کے نام پہ وہاں کھڑے ہو کے بولنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کیا ہیں, ہم آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں. جس نے اس وقت ڈس ایگری نہیں کیا اور پاکستان کی قوم کے ریاکشن کے نتیجے میں آ کر پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی کہتے ہوئے وہ الطاف حسین کے سٹیٹمنٹ کو تو کنڈیم کرتے ہیں, الطاف حسین کو کنڈیم نہیں کرتے. یہ لا تعلقی کیا لفظ ہوتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فوکس شہزاد کل کے ایکشنز پہ رہنا چاہیے, ایکٹ پہ رہنا چاہیے, اور اس کے جو ریلیونٹ پھر ایکشنز ہونے چاہیے تھے گورنمنٹ کی جانب سے, اس کا انتظار کرنا چاہیے. میں بہت ہوپ فل ہوں, میں نے پرائم منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ پڑھا اور میں ہوپ فل ہوں, انہوں نے کہا کہ وہ ایکشن لیں گے اور ایکشن سے کوئی مبرر نہیں ہوگا. لیکن رضا صاحب مجھے اس پہ ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے ریئل ایشو پہ, انٹرنل میٹر پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے, وہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی ایسا لگتا ہے کوشش ہے. لیکن پھر بھی بریفلی مجھے بتا دیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, از الطاف حسین اسٹل انڈر کنٹرول آف دا پارٹی یا نہیں؟ شہزاد دیکھیں, اگر کوئی احمقوں کی جنت میں رہنا چاہتا ہے تو وہ اس کا اپنا شوق ہے پورا کرے. ایم کیو ایم اور الطاف حسین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ایم کیو ایم اور الطاف حسین کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے, اسی لیے فاروق ستار نے سب کچھ کر لیا. وہ الطاف حسین کو سن لیں, اسی لیے آج فاروق ستار نے سب کچھ کہہ دیا. وہ الطاف حسین کو ڈسون نہیں کر سکے کیونکہ وہ پھر ایم کیو ایم کو بھی ڈسون کر جائیں گے. اب اگر وہ آج فاروق ستار آگے پریس کانفرنس کرتے ایم کیو ایم ایف گروپ بنا رہا ہوں, یعنی ایم کیو ایم فاروق ستار گروپ بنا رہا ہوں, تو شاید وہ ڈسون کرتے. اب آ جائیں میں آپ کو لیگل پہلو اس کے بتاتا ہوں. ایم کیو ایم کا ایک میں آتا ہوں اس پہ. رضا صاحب مجھے ذرا مصدق ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینے دیں اس پہ. مصدق ملک صاحب میں آتا ہوں, رضا صاحب میں آتا ہوں, اس پہ بات کریں گے سر, بات کریں گے ذرا اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. مصدق ملک صاحب جی آپ فرمائیے, آپ کا کیا, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے جو آج ہوا ہے اس کے بعد؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کل کی جو گفتگو ہے وہ قابل مذمت ہے, اور جو بھی پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گا اللہ اس کو غارت کرے, اور جو بھی پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گا اللہ اس کو ہمیشہ زندہ و آباد رکھے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب کا بھی بیان آپ کے سامنے آیا اور حکومت کے دیگر جو رہنما ہیں ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے آئے ہیں, ہم ہر فورم کے اوپر اس کو اٹھائیں گے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ برطانوی شہری ہیں, اور برطانوی قوانین کے مطابق ہم انسائٹمنٹ آف وائلنس جو ہے اس کا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. اور اس سے کیسے کریں گے؟ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا ہے, چل رہے ہیں, ایک تاریخ ہے جس کا ذکر بھی ڈاکٹر مرزا صاحب نے بھی کیا, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کس طرح کیا مختلف ایکشن ہوگا جس کی وجہ سے ہم سمجھے کہ کوئی رسپانس آئے گا برطانیہ سے؟ دیکھیے یہی قانونی پیچیدگی جو ہے وہ اس کے اندر یہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی ایک دفعہ کوشش کی ہے. پیچیدگی اس کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ وہ برطانوی شہری ہیں تو یا تو ہم ان کو ایکسٹریڈائٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, جو کہ کیونکہ وہ برطانوی شہری ہیں تو دیکھیں گے کہ برطانوی حکومت ان کو ایکسٹریڈائٹ کرتی ہے یا نہیں, لیکن ہم تو پورا پریشر ڈالیں گے.
دوسرا یہ کہ جو مقدمہ چلے گا وہ برطانوی قوانین کے مطابق چلے گا، اور یہ ہمارے لیے ایک پرابلم ہے کیونکہ کوئی ایسی بائنڈنگ انٹرنیشنل ٹریٹی نہیں ہے جس کے تحت ہم ان کو یہ کہیں کہ ہمارے ملک کے اندر انہوں نے انسائٹمنٹ کی ہے برطانیہ کے اندر، اس وجہ سے ان کو تو اس کا مطلب کچھ ہونے کے امکانات کم ہیں جیسے پہلے کم ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. نہیں ذرا میں آپ کو وضاحت کر دوں. دیکھیے وضاحت تو مجھے کر لینے دیجئے کہ ایسا نہیں ہے. ہم نے تو آلریڈی کانٹیکٹ کر لیا ہے اور کانٹیکٹ شروع کر دیے ہیں اعلیٰ سطح کے اوپر، اور ہم وہاں پہ بھرپور انداز میں اس مقدمہ بھی چلانے کی کوشش کریں گے. وہ میں نے سن لیا نا، مجھے پتا ہے آپ لوگ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں نا کہ کوئی ایکسٹریڈیشن ہماری ٹریٹی نہیں ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے کاشف عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آج میرے خیال سے سب سے بڑی خبر آپ کے پروگرام سے نکلی ہے کیونکہ جو شخص ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کل تک اکیلے ڈیفینڈ کر رہے تھے، آج انہوں نے ہی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے. میں ذرا اس پہ تفصیل سے ایک بریک لے لیں، ایک بریک کے بعد جو ہے کاشف عباسی صاحب سے سنیں گے ذرا کہ ہوا کیا، یہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو کیوں اتنا پیچھے انہوں نے کارنر کر دیا کہ انہوں نے استعفیٰ ہی دے دیا آخرکار. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو کل تک اکیلے دفاع کر رہے تھے ایم کیو ایم کا، کوئی اور سامنے نہیں آیا، آج بھی دفاع کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم جو الطاف حسین سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے. پھر کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کچھ دیر پہلے وہ تھے اور وہاں پہ انہوں نے خود ایم کیو ایم سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا. ذرا سنیے. جی میں مرکزی رہنما ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بھی مرکزی رہنما ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں سیریس بات کر رہا ہوں، میں آپ سے میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. آئی ایم سیریس. میں نے ایم کیو ایم چھوڑ دی. کوئٹ. ابھی کیوں چھوڑ دی میں نے؟ وجہ بس چھوڑ دی میں نے. میں دیکھیے میں اس لیے چھوڑ دی کہ میں نہیں کر سکتا ڈیفینڈ. میں کسی بھی ایسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا ہوں، نہ مجھے کرنا چاہیے، نہ میں کر نہیں پا رہا ہوں. جی کیا ہوا ہے کاشف صاحب؟ کل بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے، آج بھی انہوں نے اے آر وائی پہ ہی ایک پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار ہیں. پھر یہ کیا ہوا سڈنلی؟ مجھے لگتا ہے کہ پروگرام کے دوران یا جو وہ سمجھے تھے وہ ہوا نہیں. میرا خیال ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ لندن سے لا تعلقی ہو گئی. الطاف حسین صاحب کی وہ جو تقاریر تھی جس میں پاکستان کو گالیاں نکالی گئیں، پاکستان کو ناسور کہا گیا، یہ ایک امپریشن یہ بلڈ کیا گیا اس پریس کانفرنس میں جس میں یہ لیٹ پہنچے تھے. لیکن اس پریس کانفرنس کو سننے کے بعد میرا بھی امپریشن یہ تھا کہ شاید ایم کیو ایم اپنے آپ کو الطاف حسین صاحب اور لندن کی رابطہ کمیٹی سے فارغ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اب ہم فیصلے کریں گے. آپ کو وہ الفاظ یاد ہوں گے فاروق ستار کے کہ اگر ان کو اتفاق نہیں ہے تو پھر وہ چلا لیں اور ہم اپنی نئی پارٹی بنا لیں گے. یہ الفاظ مجھے فاروق ستار صاحب کے یاد. اینڈ دین اسی لائن پر عامر صاحب نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا کہ بس فاروق ستار میرا لیڈر ہے. سڈنلی کہیں نہ کہیں یہ لائن بدلی ہے. عامر لیاقت صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنی ذہنی کیفیت پہلے بہتر کر لیں پھر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. یہ الطاف حسین صاحب کے لیے انہوں نے جی بالکل انہوں نے بہت کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کو اب سیاست چھوڑ دینی چاہیے، ان کو کتاب لکھنی چاہیے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بہت ہو گئی ان کے لیے، اس کے بعد ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے ایک تو ان سے ڈیفینڈ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ سیاست میں اور ایم کیو ایم کی پالیٹکس میں خصوصی طور پہ بڑے جھوٹ ڈیفینڈ کرنے پڑتے ہیں. وہاں پہ کوئی گالی نکالے گا آپ کو بتانا پڑ جاتا جی نا کانٹیکسٹ یہ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. میں خیال عامر لیاقت صاحب اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور شاید اس وجہ سے، اور ان کو لگا پروگرام کے دوران ہی کہیں نہ کہیں یہ خیال آیا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہ ذلیل ہوں اس طرح کی سیاست میں، اس طرح کی پالیٹکس کو متحدہ کی ڈیفینڈ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں چھوڑ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ آج ہوا کیا؟ یہ پریس کانفرنس ایک چلاکی ہے تاکہ ہمارے دفتر واپس کھل جائیں، کل میئر کا الیکشن ہے، یا جیسے رضا ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ جو مدعا ہے مین ایشو جو ہے کل الطاف حسین صاحب کی تقریر، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سارا یہ کیا گیا؟ دیکھیں اگر یہ چلاکی ہوتی نا شہزاد، تو چلاکی کا مطلب یہ کہ آپ کچھ ٹائم نکالتے ہیں نا، اس سے 3 گھنٹے کے ٹائم کے لیے تو چلاکی نہیں کی جاتی ہے. چلاکی یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو 3 ہفتے کا ٹائم چاہیے، 4 ہفتے کا ٹائم چاہیے، دفتر کھلیں، الیکشن ہو، معاملہ ٹھنڈا پڑے، اس کے بعد پھر الطاف حسین صاحب کو کہیں دوبارہ ان کر دیا جائے. وہ 4 ہفتے 3 ہفتے کی چلاکی ہوتی ہے. 3 گھنٹے کی کون سی چلاکی ہوتی ہے؟ یعنی آپ 5 بجے کی پریس کانفرنس میں ایک امپریشن کریٹ کر رہے ہیں، 8 بجے کی پریس کانفرنس میں جو آپ نے کہا اس سارے کو آپ نے الٹا کر دیا. یہ کون سی چلاکی ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں 2-3 گھنٹے میں کچھ ہوا ہے. یا تو جو لوگ فاروق ستار صاحب کے ساتھ کھڑے تھے ان میں سے بہت سو کے ساتھ مشورہ نہیں کیا گیا تھا. یہ مشورے صبح شروع ہوئے.
مشورہ نہیں کیا گیا تو انہوں نے جب فیصلہ سنا بعد میں انہوں نے جا کے کہا ہوگا بھائی جان آپ کے ساتھ نہیں، الطاف حسین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اٹس ون آف دا پاسبلٹیز کہ اگر میجورٹی چھوڑ کے چلی جاتی ہے چلے ٹھیک ہے تو یہ تو فارغ ہو گیا. ذرا اس پہ فوکس کرتے ہیں. ڈاکٹر مرزا صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ابھی مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے وفاقی حکومت پوری کوشش کرے گی کہ یہ کیس کو جو ہے وہ برطانوی حکومت کے سامنے بھی رکھے، وہاں پہ عدالتوں میں لے کے جائے. کامیابی کے امکانات کیا ہے کہ اس کیس کو پرسو کر سکیں گے ہم ٹھیک طریقے سے؟ پاکستان کی فیوچر میں بہتری کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو کامیاب کرے اور یہ کوئی ریزلٹ لا سکے. ورنہ آرٹیکل 6 موجود ہے، آرٹیکل 6 انووک کریں اور ایکشن لینا شروع کریں اور اس پارٹی کو بین کر دیں. کیا پہلے کئی پارٹیاں، کئی مذہبی پارٹیاں، کئی پولیٹیکل پارٹیز کیا پاسٹ میں بین نہیں کی گئی؟ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ختم نہیں کیا گیا، ان کے دفاتر سیل نہیں ہوئے، وہ اریسٹ نہیں ہوئے، جیل انہوں نے نہیں کاٹی؟ بہت دفعہ ہوا ہے. تو ان کو کون سے سرساب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ان پہ ایکشن نہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ تھرو بیرل آف گن لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کنٹرول کی وجہ سے ان کے پاس ایک بلک ہے ووٹس کا، ممبرز کی شکل میں. ہم سب لالچی اور بےایمان لوگ ہیں. ہمارا ملک سے سنسیئرٹی وہ بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کی ہوس سے سنسیئر ہیں. ہم کو ایم پی ایس کے بھی ووٹ چاہیے، ایم ایل ایس کے بھی ووٹ چاہیے. ایک چنک ہے اور ان سے ڈیل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ایک آخری سوال مجھے بتائیں، کل یہ ووٹ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ یہ کل بدین میں بھی ہوگا، کراچی میں بھی ہوگا، کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کراچی میں بھی ہو جائیں گے الیکشنز بدین کی طرح؟ کراچی کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بدین میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میدان جنگ ہے اور ہمیں کسی طرح بھی فیئر الیکشن کی امید نظر نہیں آ رہی. ہم سے بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. کرپٹ ڈی آر او جو 4 سال سے ڈی سی بنا ہوا ہے بدین کا، وہ الیکشن کنڈکٹ کرا رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہماری 3-4 سیٹیں چرائی ہیں. ہم نے رپورٹس کی ہیں. جو الیکشن کمیشن ہے وہ نہ ہماری سن رہی ہے، سمن مکن امن لگا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو بڑے مجبور ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا صاحب. جی یہ صرف جو میں نے 2011 میں جو سچ بولا تھا اپنے ملک کی خاطر، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں آج وہ آپ کا موقف جو ہے سامنے آ گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا صاحب، آپ نے پروگرام میں. رضا ہارون صاحب، آپ نے کہا کہ فوکس رہنا چاہیے مسئلے پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ برطانوی قوانین کے تحت یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، یا جو دوسرا ایک مشورہ ڈاکٹر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پہ بین لگا دے جیسے ماضی میں قلعدم کیا ہے تنظیموں کو، یا سیاسی پارٹی نیشنل ایکشن پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی پہ بھی بین لگایا تھا 75 میں؟ دیکھیں شہزاد بھائی، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. ان کے پاس ٹیم ہے، اختیار ہے، ایڈوائزرز ہیں، وہ ان کو بیٹھ کے بتائیں گے کہ کیا ایکشن ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں آرٹیکل 17(2) اور آرٹیکل 6 دونوں ان کنجنکشن دونوں کی جو ہے وہ اپلیکیشن ہونی چاہیے. بہرحال کیسے ہوگی، کیا ہوگی، وہ ایک دیگر بات ہے. لیکن مصدق صاحب کو یہ بات تھوڑا سا کریکٹ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ برطانوی شہری ہیں لیکن وہ پاکستانی شہری بھی ہیں. ایکٹ جہاں کمٹ ہو، جہاں پہ فیلنی کمٹ ہو، جہاں پہ آپ کا جہاں سے جرم کا ارتکاب ہو رہا ہو، کیس وہاں بنتا ہے، مقدمہ وہاں بنتا ہے. پھر آپ جو لوگ اس میں مطلوب ہوتے ہیں ان کو بلوایا نہیں جا سکتا نا، پھر ان کے لیے آپ انٹرپول ٹریٹی نہیں ہے ہماری، تو بلوایا نہیں جا سکتا نا یہاں پہ. مقدمہ درج کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو ابھی بھی تھانوں میں ہوا ہے. نہیں شہزاد، ہم 2 باتیں کر رہے ہیں نا. فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ الاؤڈ ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی پاکستان آئے، جرم کرے چلے جائیں، بولیں گے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، تو غیر ملکی ہے. میں یہ بات کر ہی نہیں رہا ہوں. آپ بلا سکیں نہ بلا سکیں وہ ایک دیگر گفتگو ہے. اپنے ایکشنز تو پورے لیں گے نا، جو آپ کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ آپ مقدمہ قائم کریں گے. آپ مقدمہ قائم کرنے کے بعد اس میں جو مناسب شکیں ہیں جو مشاورت سے طے ہوں گی وہ اپلائی کریں گے. الطاف حسین کو اس میں نامنیٹ کریں گے. پھر کوشش شروع ہوگی نا ان کے بلانے کی، یا پہلے ہی مایوس ہو کے بیٹھ جائیں بھائی وہ نہ آ سکیں، چلے فرض کریں آپ کی ٹریٹی نہیں ہے، وہ نہیں آ سکیں گے، ٹھیک ہے نہیں آ سکیں گے، یہ مقدمہ تو لٹکتا رہے گا نا. پھر اس مقدمے کی بنیاد پر آپ ایم کیو ایم سے بات کریں گے کہ آپ کا آئین، ایم کیو ایم کا آئین الطاف حسین کو سپریم لیڈر اور آئیڈیولوگ لکھتا ہے جو الیکشن کمیشن میں جمع ہے،
وہ کہتا ہے کہ الطاف حسین سپریم لیڈر ہے MQM کا. پھر اگر اس لیڈر پہ غداری کا مقدمہ یا جو بھی ان کو مشورہ ہوتا ہے وہ اس پہ چل رہا ہوگا تو پھر MQM میں کوشچن مارک لگتا ہے, پھر MQM کی لوکل لیڈرشپ پہ کوشچن مارک لگتا ہے, پھر وہ جواب دیں, وہ کھڑے ہو کے جواب دیں گے. تو ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرنے کی ول. رضا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت سینیٹر بیرسٹر سیف صاحب موجود ہیں, MQM کے سینیٹر. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سائن کرنے کے لیے. بتائیں گے ذرا آج ہوا کیا ہے, کیا الطاف حسین صاحب ابھی قائد ہیں MQM کے, یا لا تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مائنس الطاف حسین جو ہے پارٹی چلے گی؟ میرے خیال میں کل سے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, کل میں آپ کے بڑے زور و شور سے تبصرے بھی سن رہا تھا, اور اس لیے یہ سوال تو میرے خیال میں مجھ سے مناسب نہیں ہے کہ کیا سچویشن ہے. سچویشن کی بڑی تفصیل سے وضاحت میں فاروق ستار بھائی نے پریس کانفرنس کی ہے, اور کل کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. صرف بیان سے ٹھیک ہے, تو یقینی طور پر ان الفاظ سے جو پاکستان کے خلاف استعمال کیے گئے, اور اصل بات یہ بھی ہے, اور آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ الطاف بھائی نے خود اپنے ان الفاظ کی مذمت تحریراً اپنے بیان میں کی ہے. کوئی میرے خیال سے 25ویں دفعہ کی ہوگی بیرسٹر صاحب, اگر میری گنتی کمزور نہیں ہے تو. بالکل بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو ہر گناہ کا فوری طور پر جو ہے توبہ کرنے کا حق دیا ہے, اس لیے الطاف حسین بھی چونکہ ایک انسان ہے. تو سر ہمارے یہاں توبہ سے کچھ نہیں ہوتا, وہ تو اللہ توبہ معاف کرتا ہے, لیکن ہمارے تو قوانین ہے, تو آرٹیکل 6 اپلائی کریں, 17(2) اپلائی کریں, کانسٹیٹیوشن کی کیا اپلائی کریں, کیونکہ قانون تو پھر معافی نہیں, معافی تو اللہ دینے والا ہے نا. والے ہیں ان سے آپ کہیں, آپ کل سے ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مقدمے بنا دیں, وہ بنا دیں, اور جو گنہگار ہوگا اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا, جو اس کو عدالت سزا دے گی اس کو سزا مل جائے گی, اس میں تو پھر میرے اور آپ کے بحث کی ضرورت ہی نہیں. اچھا سیف صاحب ایک سمپل سوال, آپ کے رہنما کون ہیں آج؟ آپ کے قائد ڈاکٹر فاروق ستار ہیں یا الطاف حسین صاحب ہیں؟ نہیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, میں آپ کو ایک آسان جواب دے دیتا ہوں, اور آپ اس میں دیکھ لیں گے متحدہ قومی موومنٹ کا لیڈر کون ہے. اس کا نام ہے ڈاکٹر فاروق ستار, وہ ہمارا لیڈر ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشنل لیڈر ہے, اور اس نے آج پریس کانفرنس کی اور اس نے اپنی پوائنٹ کی وضاحت کر دی ہے, اور ہم فاروق ستار کے ساتھ اور MQM کے ساتھ ہیں. بس اتنی سی بات ہے, اس میں تو میرے خیال میں کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. جو آپ سب یہاں بیٹھ کے دکانیں سجا کر جو ہے کل سے یہی لگے ہوئے ہیں, پوری قوم کو ایک رات سنا رہے ہیں, آپ لوگ کسی اور ایشو پر اتنی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ غداری کی بات ہے تو اور لوگوں نے بھی بڑی یہ کل جتنا بڑا ایشو تھا میرے خیال سے اس پہ 4-5 دن تو بحث ہو سکتی ہے, لیکن کاشف صاحب یہ کہ کنفیوژن کی بات نہیں ہے. دکان چمکی ہوئی ہے نا, وہ چمکاتے رہے. آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو سر دکان تو چمکے گی نا, پھر اس میں بھی ہمارا قصور ہے. آپ کی اپنی حرکتیں کیا ہوتی ہیں؟ پیسے کے لیے آپ ہر بات کر رہے ہیں. یہ بیرسٹر صاحب, یہ اب آپ جو ہے پہلے چوری کریں گے, اس کے بعد پھر ہم پہ الزام لگائیں گے, آپ جا کے دفتر توڑیں گے, پھر ہمیں کہیں گے کہ ہم پیسے لیتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے بیرسٹر صاحب. دفتر تو جناب علی بہت سے لوگوں نے توڑے ہیں. ایک PTI کے نام سے پارٹی ہے جنہوں نے کئی دفتر توڑے ہیں, آپ لوگوں سے جیو کے دفتر توڑے ہیں, PTV کے دفتر توڑے ہیں. آپ نے تو ان پر تو یہ جواز ہے نہیں, اس پہ بھی ہوئے سر پروگرام, اس میں بھی پروگرام ہے. اچھا کاشف صاحب, پروگرام آپ نے نہیں کیا, وہاں تو آپ نے کسی سزا کا مطالبہ نہیں کیا. آج آپ اپنے سارے لوگوں کا مقدمہ میرے خیال سے چل رہا ہے. بہادری کا مقابلہ کریں, ذرا کہیں نا کہ عمران خان اور طاہر القادری پیش ہو جائیں سیکریٹریٹ تھانے میں اور مقدمے کا سامنا کریں. ان پہ چل رہا ہے مقدمہ, آپ تو وکیل ہیں سیف صاحب, آپ کو پتا ہونا چاہیے ان پہ مقدمہ چل رہا ہے. ان پہ مقدمہ چل رہا ہے نا, لیکن وہ مقدمے میں کبھی پیش بھی ہوئے. ہاں تو وہ عدالت کا کام ہے نا, آپ کی بات کریں نا. وہ عدالت کا کام ہے, یا شہزاد اقبال کا کام ہے کہ ان کو بھیجے گا, عمران خان کو وہاں بھیجے گا, ڈاکٹر قادری صاحب کو میں بھیجوں گا کوٹ, یہ تو عدالت کا کام ہے نا. الطاف حسین اور MQM کے بارے میں تو آپ بڑے زور سے لگے ہوئے ہیں. اچھا مجھے ان کے لیے بھی بات کریں. اچھا سیف صاحب بڑے انصاف سے ہی بات کر رہے ہیں. ذرا میں کاشف واسی صاحب بھی ہیں, یہ بھی جو ہے کیجولٹی ہیں, کیونکہ ان کے دفتر پہ بھی کل جو ہے دھاوا بولا گیا تھا. سیف صاحب کہہ رہے ہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, بڑی کلیئر ہے. آپ بڑے کنفیوز نظر آ رہے تھے اپنے پروگرام میں آج جو پریس کانفرنس تھی اس کو لے کر. دیکھیں وہ نہیں میں ذرا کاشف صاحب بات کر لیں, پھر آپ سے موقع. دیکھیں کنفیوژن تو انہوں نے خود کریٹ کی. کنفیوژن یہ تھی کہ ہمیں میسیجنگ جو کی, ہمارے ساتھ جو گفتگو ہوئی یا جو پریس کانفرنس کی, اس میں ایک امپریشن دیا گیا. وہ امپریشن کچھ اور تھا. وہ امپریشن یہ تھا کہ الطاف حسین صاحب فارغ ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا لیڈر, یا فرض کریں مقدمے کی بات کرتے ہیں, پھر ہر کوئی کھڑا ہو کے نکالے گالیاں پاکستان کو. کائے کو کھڑے ہو کے پھر کسی دوسرے کو جو پاکستان کو گالیاں نکالے گا, کس منہ سے کہیں گے کہ آپ نے پاکستان کے خلاف بات کی؟ یہ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے. اب یہ بیرسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ہم پیسے لیتے ہیں, ہم دکانیں چمکاتے ہیں, وہ ان دکانوں کا کیا کریں جو آپ نے کراچی میں لگائی ہوئی ہیں,
وہ دکانیں جس کے لیے 12,000 لوگوں کو آپ نے قتل کیا کراچی کی سڑکوں پہ, وہ جن بتوں کے لیے اور جن دہشت گردی کے لیے اور جس پیسے کے لیے جن کھالوں کے لیے آپ بندے مارتے ہیں, اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب ہم نے نہیں دینا. آپ کا جواب لینا کہ جناب آپ نے اپنی دکان میں سر ایک سیکنڈ اپنی باری میں بات کریں نا. آپ کو بڑا شوق ہے حضور, آپ کو بڑا شوق ہے. ہاں جی, آپ حوصلہ, آپ کو آئین توڑنے والوں کو ڈیفینڈ کرنے کی بڑی پریکٹس ہے. آئی نو دیٹ. اس سے پہلے آپ مشرف صاحب کو ڈیفینڈ کرتے تھے, اب آپ متحدہ کو ڈیفینڈ کریں گے. ثابت کرو یار, شور نہ کرو یہاں پہ ٹی وی پہ آگے بیٹھ کے کیمرے کے مالک بن کر تم جو منہ میں آتے تو آپ کو عدالت میں جانا, اب عدالت میں جائیں نا. آپ منہ ہڑتالیں کس لیے کرتے ہیں, جلسے جلوس کس لیے کرتے ہیں؟ عدالتوں میں جائیں نا. ایک سیکنڈ, بیرسٹر صاحب اور تھوڑا سا طریقے سے بات کیا کریں. آپ کا پہلا چیز وہ پیسے لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب کیا بات ہے, یہاں پہ آپ لوگ رضاکارانہ طور پہ بیٹھے ہوئے, یہاں پہ آپ تنخواہیں لے کے بیٹھے ہوئے. ایک صحافی پیسے ہم نے آپ سے کون سا کہا؟ ابھی تو ایک سینیٹرشپ کے لیے گئے نا بھائی. آپ کون سا خدائی خدمت کے لیے متحدہ قومی موومنٹ میں گئے ہیں؟ جانے دینا یار. پارٹی کا کارکن ہوں, میں ایک پارٹی کا کارکن ہوں, اور میں اس کارکن ہونے کی حیثیت سے الیکٹ ہوا ہوں, اور مجھے پارٹی نے الیکٹ کی ہے. آپ لوگ یہاں پر ٹی وی چینل کے ملازم ہو اور یہاں پہ تنخواہ لے رہے ہو, بیرسٹر صاحب بارے میں لگے ہوئے ہو. پاکستان کے خلاف آپ ہم پہ چڑھائی کرنے لیکن کی آپ کیا بجائے چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں اگر اجازت دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا یہ جو پارلیمنٹ جاتے ہیں خدائی خدمت کے لیے جاتے ہیں, آپ نے کہا میں کارکن ہوں پارٹی کا. کون سی کارکن؟ آپ نے کیا کام کیا متحدہ کے لیے؟ متحدہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بتائیں نا کتنا پرانا ہے. آپ نے ایک پارٹی چھوڑی, دوسری میں چھلانگ لگائی, سینیٹر بن کے اسمبلی آ گئے. تو آپ کا مسئلہ ہے نا, ہم آپ کو نہیں کہتے. آپ برائے مہربانی میرے پیچھے نہ آئے نا. ایشو کے بعد بات کیا کریں, ایشو کا جواب دیا لیٹ می ٹیک اے بریک. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب. کل حسین صاحب نے پاکستان مخالف بیان دیے, یہ سب نے دیکھے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایکشن میں آئی, وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہے ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ذرا پوچھتے ہیں مصدق ملک صاحب سے ایک بریک کے بعد کہ کیا صرف ایم کیو ایم کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے؟ ان سے یہ بھی پوچھنا تھا نا بیرسٹر صاحب سے کہ آپ کے لیڈر نے آرڈر کیا جاؤ ٹی وی چینلز پہ چڑھ جاؤ, توڑو ان کو, تو کیا ان کی پالیٹکس میں اور ان کے کارکن ہونے کے حساب سے یہ بات ٹھیک تھی اور ان کو انڈورس کرنا چاہیے کہ میرے کارکن نے میرے قائد نے ٹھیک کیا کیونکہ تم پیسے لیتے ہو کسی ادارے سے؟ ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مصدق ملک صاحب, آپ نے گفتگو سنی بیرسٹر سیف صاحب کی. میرے خیال سے کہیں سے ایک اپولوجیٹک رویہ تو نہیں ہے ابھی بھی ایم کیو ایم کا, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. تحریک انصاف کے ساتھ یہ نہیں ہوا, ڈاکٹر قادری صاحب کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوا جو الطاف حسین صاحب کے ساتھ اس وقت حکومت کر رہی ہے اور میڈیا کر رہا ہے. دیکھیں, میں تو بڑے ایک مختلف موقف کے ساتھ یہاں پر آیا تھا, اور یہ گفتگو سننے کے بعد تو میں خود کنفیوز ہو گیا ہوں. میں یہاں پر جب آیا تھا تو میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ اگر الطاف صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے جو ملک کے خلاف ہے تو بہت اچھا کیا کہ آج پریس کانفرنس کے اندر بڑے صاف و شفاف طریقے سے ایم کیو ایم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں. اور جیسا کہ کاشف عباسی صاحب کہہ رہے تھے, یہ بھی تاثر ہمیں ملا کہ شاید الطاف حسین صاحب سے بھی کوئی تعلق نہیں آج کے بعد. لیکن اس گفتگو کے بعد میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں. میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ دیکھیں, اگر بل کلنٹن انڈائٹ ہوتا ہے تو ڈیموکریٹک پارٹی نہیں انڈائٹ ہوتی, تو پارٹی کو انڈائٹ نہ کریں. اگر نکسن انڈائٹ ہوتا ہے تو ریپبلکن پارٹی نہیں انڈائٹ ہوتی, تو ایم کیو ایم کو انڈائٹ نہ کریں. اگر الطاف حسین صاحب کو یہ رسپانسبل بات کرتے ہیں تو تمام اردو سپیکنگ مہاجرین جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو انڈائٹ نہ کریں, صرف الطاف صاحب کو انڈائٹ کریں. اور ابھی بھی میرا موقف یہی ہے. لیکن یہ گفتگو جو ہے یہ بڑی اگریسو ہو گئی ہے. مجھے اس کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا واقعی اگر تو ایم کیو ایم کا کوئی ایسا رویہ یا سٹینس رہا کہ انہوں نے کہا کہ جو الطاف صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے, تو اس سے ہمارے ملک میں جمہوریت کو بھی نقصان پہنچے گا, پارٹی کو بھی نقصان پہنچے گا, اور ایلینیشن کی فضا بھی پیدا ہوگی. تو میرے خیال میں جو الطاف حسین صاحب غلط چیزیں کر رہے ہیں ان کو صرف الطاف صاحب کے اوپر فوکس رکھنے دینا چاہیے, تاکہ ہمارے ملک میں جمہوریت بھی چلے, کوئی ایلینیشن نہ پیدا ہو, اور ہمارے کراچی کے رہنے والے لوگوں کو پتہ ہو کہ ایم کیو ایم ایک پارٹی ہے جو ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ان کے حق کے لیے لڑتی ہے, اور اگر کوئی شخص غلط بات کرے گا تو پارٹی اس سے قطع تعلق کر دے گی. لیکن یہ میں کچھ کنفیوز ہو گیا ہوں اس گفتگو کے بعد آج. نہیں خیر, بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنفیوژن کی بات ہے نہیں, شاید ہماری عقل میں کوئی کمی ہے, کاشف صاحب کی عقل میں شاید کوئی کمی ہے, اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. لیکن رضا ہارون صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ ایم کیو ایم کے خلاف مقدمے کی تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی جو بات کر رہے تھے بیرسٹر سیف صاحب کہ الطاف حسین صاحب ابھی بھی ہمارے قائد ہیں,
اور وہی ہمارے قائد رہیں گے. اس میں تو کوئی سوال, کوئی کنفیوژن کی بات ہی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں کنفیوژن ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا تھا نا سب ڈرامہ ہے. میں نے کب کہا کہ مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مجھے تو پتا ہے یار, خدا کو مانو. میں تو کل سے یہ بات کر رہا ہوں, میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ فوکس سے نہ ہٹیں. آج آپ نے سارا پروگرام جو کیا ایم کیو ایم کیا, بھائی ایم کیو ایم نے جو کرنا ہے کریں. فوکس یہ ہونا چاہیے. کل ایک کرائم کمٹ ہوا ہے, ایک نیشنل کرائم کمٹ ہوا ہے, ایک ایکٹ ریکارڈ ہو گیا ہے پہلی دفعہ, کیمرے میں, آڈیو میں, ویڈیو میں. رضا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لی ہے. کی بات کرتے, وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگ لی الطاف حسین صاحب نے, اب ختم کریں نا, معافی مانگ لی انہوں نے. مطلب جرم بھی وہی کریں گے. سب سے بڑی لانڈری مشین تو ایم کیو ایم نے اپنے گھر میں لگا رکھی ہے کہ مطلب جو وہاں کوئی جرم کرے اسی لانڈری سے نکالا, نیکسٹ ڈے صاف ہو گیا. بھائی یہ اب میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ الطاف حسین کی معافی مانگنے سے نہیں ہوگا. جو ایکٹ کمٹ ہو گیا ہے اس کا کوئی پروسیجرل, اس کا نیکسٹ ایکشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے لینا ہے. کچھ آرٹیکلز انووک کرنے ہیں, اس پہ بہتر نہیں چاہیے. آج کی پریس کانفرنس تو ایسی تھی, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو, اگر وہ سن کے ہم بات مان لیں تو ہمیں یہ 3 باتیں مان لینی چاہیے. ایک تو دنیا گول نہیں چوکور ہے. دوسرا اسرائیل کا انٹرسٹ ہے کہ فلسطین آزاد ہو جائے, ایک آزاد مملکت بنے. اور تیسرا یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب کو پاکستان سے بہت محبت ہے. پھر یہ بھی مان لیں ہم. اچھا, وقار باقر ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں 90 پر موجود ہے, جہاں پر میں آتا ہوں. رضا ہارون صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف, اور ہم 90 بھی جائیں گے, لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, کیا تعارف کرواؤں, ایم کیو ایم کے رہنما, ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما یا تجزیہ کار, کیا تعارف کرواؤں ڈاکٹر صاحب؟ میں ایک عام انسان ہوں, نہ میں ایم کیو ایم کا مرکزی رہنما ہوں, نہ آپ مجھے تجزیہ کار کہیں. میں ایک ٹوٹے ہوئے دل کا انسان ہوں جسے آپ غدار کہہ سکتے ہیں. غدار تو میں کسی کو نہیں کہتا اور کبھی بھی نہیں کہوں گا, لیکن مجھے یہ بتائیں یہ دل کیوں ٹوٹا ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب؟ کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ میں واحد شخص ہوں جو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اس وقت آ کے پارٹی کو, آج دل کیسے ٹوٹ گیا آپ کا؟ بس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں شہزاد بھائی, اور نظر کچھ آتا ہے, ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے, اور بس اب میں نے تو علیحدگی اختیار ہی کر لیا نا سیاست سے. اب تو میرے سے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. میں تو ہوں ہی نہیں, اب سیاست سے بھی چلا گیا, سیاسی سرگرمیوں سے بھی دور ہو گیا. آپ کہیں گے تو میں ملک بھی چھوڑ دوں گا یار, چلا جاؤں گا. نہیں میں کیوں کہوں گا, لیکن مجھے آپ کا ابھی بڑا کلوز تعلق رہا الطاف حسین صاحب سے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ رہ کے یو ٹرن لینے لگے. کل آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے ایم کیو ایم کو, پھر آپ بھی کہہ لیں, سن تو لیں, پھر آپ کو حراست میں لیا گیا. آج آپ نے کہا ایم کیو ایم جو ہے الطاف حسین سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے, پھر آپ نے ڈیفینڈ کیا, کہا کہ فاروق ستار میرے قائد ہیں, پھر آپ نے کہا کہ میں خود ایم کیو ایم چھوڑا ہوں. مطلب 3-4 فیصلے کیے آپ نے 24 گھنٹوں میں. میں تو آپ مجھ پہ طنز کرنے کے بجائے مجھ سے یہ پوچھ لیں میں نے کیوں کیا. آپ کہہ رہے ہیں میں یو ٹرن لیتا ہوں. میں یو ٹرن نہیں لیتا ہوں. دیکھیں, مجھے جب یہ پتہ چلا کہ اب لا تعلقی کا اظہار کر دیا بیان سے اور وہ پاکستان مرد آباد والی چیز ختم ہوئی ہے, تو میں فاروق بھائی کے پاس گیا. اور ہم تو کوشش یہی کر رہے تھے نا, آپ کو پتہ ہے شہزاد بھائی, کہ کراچی کے حالات صحیح ہو جائیں, معاملات درست ہو جائیں. میری کیا غرض ہے, مجھے اللہ نے اتنی شہرت عزت دی, مجھے کوئی ایم پی تھوڑی بننا ہے بھائی. مجھے ویسی محبت لوگوں کی ملی ہوئی. میں چلا گیا, میں پریس کانفرنس میں بیٹھ گیا. اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ تو لندن ہے ابھی موجود, اور وہی ہو. اور پھر پتہ یہ بھی چلا کہ بھی, اور حقیقت بھی ہے, فاروق بھائی کو ادراک نہیں ہو رہا ہے, لیکن حقیقت یہ کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کا نام ہے, الطاف حسین ایم کیو ایم ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ, میں تھوڑی سی آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. ہمارے ساتھ کاشف عباسی صاحب بھی موجود ہیں, ان کو بھی پہلے شاید نہیں سمجھ آتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ لندن ختم ہو چکا ہے بالکل, لیکن بعد میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ نہیں, لندن ابھی بھی موجود ہے. تو کوئی پیغام آیا تھا آپ کو؟ مجھے یقین ہوا. اچھا, یہ اس طرح ہوا. اور کاشف بھائی کے پروگرام میں جانے سے پہلے بھی مجھے چیزیں کچھ ہوئی کہ بھئی وہاں سے ہوں گے, تو وہاں سے ہوں گے, تو پھر یہاں سے ہوں گے, یہاں سے ہوں گے, تو میں پاگل ہو گیا, میں کنفیوز ہو گیا. مطلب ہو کیا رہا ہے یہ, مطلب کون ہے, کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کسی کا فون آیا تھا لندن سے, الطاف بھائی سے بات ہوئی تھی, کسی اور کا فون آیا تھا جس نے آپ سے یہ کام, کیونکہ یہی کاشف بات سے آپ نے یہی تجزیہ دیا ہے کہ کچھ ہوا ہے 1-2 گھنٹے میں جس کی وجہ سے موقف بدلا ہے, اور پھر عامر لیاقت صاحب نے ریزائن دینے کا فیصلہ کیا ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ کاشف بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ ہوا ہے. تو فون آیا وہاں سے. اور میں آپ کو یہ شہزاد بتا دوں, میں آپ کو یہ بتا دوں شہزاد, آپ میرے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. میں واپس نہیں آؤں گا سیاست میں. میرا پیشن تھی سیاست, میرا جنون تھی. میرا پورا گھرانہ, میری ماں سیاستدان تھی, میرا باپ سیاستدان تھا, اور میں نے 10 سال بعد دوبارہ سیاست میں واپسی کا فیصلہ کیا تھا. لیکن اب میں نہیں آؤں گا, میں چلا گیا ہوں. اب آپ کے کندھے پہ قرض ہے,
ڈاکٹر صاحب وہ آج بتا دیں عوام کو, سچ سچ بتا دیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے جب پریس کانفرنس کی تھی ان کے نالج میں کیا کیا بات تھی؟ وہ صرف ایک آئی واش کرنا چاہ رہے تھے, دھوکہ دینا چاہ رہے تھے اگر میں لفظ استعمال کروں, یا ان کو بالکل پتا تھا کہ اب ہم ہی فیصلہ کریں گے؟ بھائی کو بھی نہیں پتا چیزوں کا, اور جو فاروق بھائی کو بھی ابھی بہت سی باتیں ہیں, کیونکہ دیکھیں لندن کے فیصلے ہی بنیاد ہیں, اور ایم کیو ایم جو ہے, میں پھر آپ سے کہوں گا کہ فاروق ستار کا نام نہیں ہے, ایم کیو ایم نسیم جلیل کا نام نہیں ہے, ایم کیو ایم آج کس کے کہنے پہ پریس کانفرنس ہوئی تھی؟ مشاورت سے ہوئی تھی یا اپنے طور پہ کی تھی ڈاکٹر صاحب نے؟ نہیں, اس کے کچھ مندرجات فاروق بھائی کو نے جو کہیں وہ مشاورت نہیں تھی, اور وہ انہوں نے جو کہیں اس پہ لندن ناراض ہے, اور وہ نہیں کہنے چاہیے تو ان کو کے مطابق. آج مطلب آج کی پریس کانفرنس کو ہم بھول جائیں, اسٹیٹس بالکل ایم کیو ایم کا پہلے ہی والا ہے, وہی رابطہ کمیٹی لندن, وہی الطاف حسین صاحب. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ریالٹی. جی ہاں, کسی مغالطے میرا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایم کیو ایم الطاف حسین کا نام ہے بس. صحیح, اس پہ کامنٹ کرتے ہیں کاشف صاحب, میں رضا صاحب سے بھی کامنٹ. اگر اجازت دیں میں سوال پوچھ لوں عامر لیاقت صاحب, ہیڈ لائن. جی عامر صاحب. عامر صاحب, ویسے جو امپریشن ہم یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی پریس کانفرنس میں ہمیں امپریشن ملا وہ امپریشن ہمارا غلط ثابت ہوا؟ وہ امپریشن پہلا ٹھیک تھا, پریس کانفرنس میں کچھ اور بتایا گیا تھا لیکن وہ بعد میں بدلا ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں, کسی حد تک درست ہے. سو کچھ ہوا ہے 2-3 گھنٹے کے اندر جس کی وجہ سے کیا ہوا ہوگا ایسا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ بدل گیا؟ فون آیا ہوگا لندن سے؟ کیا فون, یا تو فوجیوں کا فون آنا کیونکہ ڈنڈا ہے کسی کے ہاتھ میں, کچھ کر سکتا ہے لندن, کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ ہوا کیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ توصیف ساری الطاف بھائی نے کرنی ہے, فیصلے سارے انہوں نے کرنے ہیں, ان سے ہی بات ہوگی, ان سے. تو یہ بات نہیں کیا ہے پھر یہ لوگ نا کہ ہم نے نکال دیا یا لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے, یہ سراب ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے. تو جب یہ ہے تو میں نہیں بیٹھ سکتا اس فریب میں نا, حقیقت وہی ہے جو حقیقت ہے, پھر وہ اسی پہ قائم رہیں, وہی حقیقت. کون سے ایسے, جی کاشف صاحب آپ کر لیں. نہیں, میں ویسے کچھ میں کہہ رہا تو ڈاکٹر صاحب کہ یہ کون سے ایسے مندرجات تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں تھے؟ نہیں, میں کاشف بھائی, میں تھک گیا ہوں. میں صفائیاں دیتے وضاحتیں کرتے اپنے بھائیوں, میرے بھائی ہیں نا, آپ کو ناراض کرتے اس کو ناراض کرتے اس پہ چیختے ہوئے اس کو جواب. میں تھک گیا ہوں کاشف بھائی. میں کبھی انسان چلتے ہوئے تھک جاتا ہے, لیکن میں سوچتے ہوئے تھک گیا ہوں. اور مجھے لوگ غدار کہہ رہے ہیں, مجھے لوگ غدار کہہ رہے ہیں. میں اس پہ ٹوٹا ہوں. میں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے, لیکن مجھے غدار کہہ رہے ہیں. میں غدار نہیں ہوں کاشف بھائی, آئی ایم ناٹ اے ٹریٹر, میں غدار نہیں ہوں. اچھا, کل میں نے آپ میرے پروگرام میں تھے, میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے کہا جو باتیں کی الطاف حسین صاحب نے بالکل غلط ہے, میڈیا پہ جو حملہ ہوا اس کی بھی آپ نے مذمت کی. میں نے کہا آپ الطاف حسین صاحب نے جو اکسایا اپنے لوگوں کو اس کی مذمت کرتے ہیں, تو آپ نے کل مذمت نہیں کی تھی اس کی, لیکن آج آپ نے یہ کہا پریس کانفرنس میں کہ الطاف حسین صاحب کی ذہنی کیفیت پہلے ٹھیک ہو جائے, اس کے بعد وہ کچھ فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے. جی, وہ انہوں نے خود چونکہ بیان دیا تھا اور مجھ سے بیان کی, میں نے ان کی لائن پڑھی تھی کہ وہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے, ذہنی کیفیت صحیح نہیں ہے, دواؤں میں ہے. میں نے وہی بیان پڑھا تھا اور میں نے کوئی بات نہیں کی تھی بس. اور میں کیا کہوں ڈاکٹر صاحب, کل آپ کو جب حراست میں لے گیا اس کے بعد کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ وہ بھی بڑی آپ کو پتا ہے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں, کچھ ہوا ہے اس کے بعد؟ نہیں, وہاں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. دیکھیے میں کیوں کسی کو کہوں, میرے ساتھ بس مجھے یہ پتا چل گیا کہ میری اوقات کیا ہے پاکستان. بس یہ اچھا ہوا مجھے کل پتا چل گیا کہ میں کیا ہوں, پتا چل گیا مجھے. رضا ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. عامر صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارے ساتھ رہیں ذرا پروگرام میں. جی رضا ہارون صاحب, کچھ فرمانا چاہ رہے تھے آپ؟ نہیں, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نا, سرپرائزز وہاں ہوتے ہیں جہاں لوگ غلط توقعات غلط جگہ سے رکھ لیتے ہیں. ہم تو باتوں کو سمجھتے ہیں, اور مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی 3 مارچ سے یہی باتیں بتا رہے ہیں. ہمیں بڑا سبق دیا جاتا تھا, جواب آتے تھے, ثبوت دیں, مینڈیٹ فلاں ڈمکا, مینڈیٹ ان کے پاس ہے. مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے. جب پاکستان کے اوپر بات آ جائے, جب پاکستان کے اوپر ایک آنچ لگانے کی کوشش کی جائے, حملہ ہو, وار ہو, تو پھر نہ سیاست دیکھی جاتی ہے شہزاد, نہ مصلحت, نہ مفاہمت, نہ جمہوریت. پھر ریاست کی بات ہے تو پھر سب سے پہلے پاکستان دیکھا جائے گا کہ اس کے خلاف کیا بات ہوئی ہے. آج کی ساری ڈسکشن جو ہے, کسی کا افسوس کرنا, کسی کا پارٹی چھوڑ دینا, کسی کا پارٹی چھوڑ دینا, وہ سب اگلے 4 دنوں میں کیا ہوگا؟ اب یہ جو یو ٹرن لیا متحدہ پاکستان نے, کیا اگلے چند دنوں میں اب گرفتاریاں شروع ہوں گی, سہولت کاروں کو پکڑا جائے گا, ایک سہولت کار میئر کا جو نامنی ہے
وہ تو آلریڈی جیل میں ہے, اسی طرح کی تقریر کروانے کی وجہ سے جیل میں ہے نا. تو یہ جو تمام لوگ سہولت کار وہاں بیٹھے تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ڈر بھی تھا جو لوکل قیادت نے فیصلہ کیا. آج کا جو پریس کانفرنس پہلی وہ یہ ڈر تھا کہ بھائی اب انہوں نے نہیں چھوڑنا, اٹس ایدر, اور جس طرح یاد ہے ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کسی زمانے, اٹس ایدر آر مائی ہیڈ اور ہز. کل کے الیکشنز آپ کے خیال میں یہ بھی ایک وجہ تھی؟ نہیں, میرا خیال ہے ان کا خیال تھا کہ اب ہمیں یہ جو اگر اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا, 9-0 میں چلے گئے, سیل کر دیا وغیرہ وغیرہ, ہم نہیں بچیں گے, سہولت کار کے طور پہ اندر جائیں گے, دہشت گردی کے طور پہ اندر جائیں گے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں سنا جاتا ہے, جو انہوں نے اب چیزیں بتائی ہیں اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی نرمی کی گنجائش تو نہیں رہتی پھر. ایگزیکٹلی. سو اب کیا ہوگا کل سے, کل کیا دوبارہ ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کریں گے جو لوگ وہاں جلسوں میں موجود تھے, جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا جو یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. یہ کل کا دن ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ابھی آپ پچھلے دن سے بڑے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ الاؤ کر دیں. دیکھیں حل کی بات کر رہے ہیں نا, اب حل کیا ہے, یہ سب چھوڑیں. یہ جو یہاں پاکستان میں لوگ ہیں کیونکہ یہ ان کو زیادہ پرابلم نہیں ہے, یہ پرابلم کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ایک فیکٹری ہے, وہاں پہ جعلی مشروبات بن رہی ہیں, اور وہ جعلی مشروبات وہاں سے باہر نکلتی ہیں, دکانوں کو سپلائی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہماری لا انفورسمنٹ ان دکانوں پر چھاپا مارتی ہے, ان دکانوں کا چالان کرتی ہے, مشروبات کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے. فیکٹری چل رہی ہے, فیکٹری کوئی نہیں روک رہا, فیکٹری کوئی نہیں بند کر رہا. آپ کو فیکٹری پر جانا ہے, فیکٹری کو بند کرنا ہے, تب جعلی مشروبات شہر میں بکنا بند ہوں گی. یہ ہے اس کا حل جو میں نے کہہ دیا, یہ آپ سمجھ گئے. ڈاکٹر مصدق لائن پر ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بات یقیناً سن رہی ہوگی, وزیر اعظم کا بیان خوش آئند ہے. ناؤ لیٹس ویٹ اینڈ سی ایکشن فالوز اور ناٹ. جی اٹس اے کوسچن آف پاکستان, ناٹ پارٹی, ناٹ پالیٹکس, ناٹ کوئی ریکنسیلیشن کی بات نہیں ہے, کوئی پالیٹکس کی بات نہیں ہے, کوئی ڈیموکریسی کی بات نہیں ہے. اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ اپ ہولڈنگ آف لا کی بات ہے. جی مصدق صاحب. جی میرا تو اپنا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی بات سن کے میرا بھی دل ٹوٹ گیا. میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ بہت بڑا نقصان ہوگا اگر ایک جمہوریت کی ایک پارٹی جو کراچی کے لوگوں کے حقوق کو آگے بڑھاتی رہی ہے, وہ اپنے آپ کو اس طرح ایسوشیٹ کرے کہ ملک کے خلاف جو بیانات ہیں ان کے ساتھ وہ کہے کہ ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر تو فیکٹری تو ہر صورت یہ بند ہونی ہے, ہر صورت یہ بند کرے گی اور وفاقی حکومت کرے گی. سوال صرف یہ ہے کہ فیکٹری کون ہے. ابھی تک ہمارا یہ ہائپوتھیسس ہے, ورکنگ ہائپوتھیسس, کہ فیکٹری جو ہے وہ الطاف حسین صاحب ہیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو جو بھی پاکستان کے خلاف, پاکستان کے موقف کے خلاف بات کرے گا. جی کہیے آپ. ڈاکٹر صاحب آپ کس چیز کی معذرت کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب؟ نہیں, میں مصدق صاحب سے کہہ رہا تھا, مصدق صاحب پلیز میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر میری کوئی بات آپ کو کبھی بری لگی ہو ماضی میں, تو آئی ایم سو سوری. نہیں بھائی, نہیں, ناٹ ایٹ آل. میں تو خود مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو یو ٹوڈے. آپ کا دل ٹوٹا ہے اور میرا بھی دل ٹوٹا ہے یہ آپ کی بات سن کے آج, کیونکہ ہم سب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ابھی پچھلے دنوں آپ بڑے ووکل تھے, اور خاص طور پہ جو ایم کیو ایم کے کچھ جینوئن ایشوز ہیں, ان کے مسنگ پرسن کے ایشو ہیں, ماورائے عدالت جو قتل کیا گیا ان کے لوگوں کے, اس پہ بھی آپ نے بڑی آواز بلند کی ہے. تو اس پہ بھی اب آپ نہیں بات کریں گے؟ بالکل ختم قطع. مجھے نہیں پتا یار, میں اپنے ہر کیے سے رجوع کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اور مجھے نہیں پتا, میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں. آپ سے میں پوچھتا ہوں نا شہزاد صاحب, آپ مجھے جانتے ہیں بہت عرصے سے, کاشف بھائی بہت عرصے سے جانتے ہیں. اگر کسی کو کوئی غدار کہے گا اور اس شخص کو کہے گا جس نے آپریشن ضرب عزم کے لیے آواز بلند کی ہو, جس نے را کے خلاف آواز بلند کی ہو, جب اس کو غداری کے لفظ اس کے ساتھ کہے جانے لگیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. تو عامر لیاقت حسین ٹوٹ گیا, تو اسی لیے اس نے زیادہ چھوڑ دیا. پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.